अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, लेकिन प्रोग्राम का क्योंकि फॉर्मेट चेंज है, कुछ बाज़ औक़ात हम ऐसी सूरत हाल इख्तियार करते हैं कि जो भी लीडिंग स्टोरीज़ है उनमें से भी चीदा ख़ास खबरें उठाकर उस पर डिस्कशन की जाए, और ये महारत मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेरे मेहमान शख्सियात की होती है। लेकिन आज जिन खबरों को हम डिस्कस करेंगे उसके लिए जो मेहमान शख्सियत मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, मुख्तसर और जामे तारफ़ लफ्ज़ और तजिया के माहिर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तजिया कार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच TV नदीम रज़ा साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अलॉट। चलते हैं अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, जो अखबारात की जीनत बनी, वो है जी अपोजिशन का गठजोड़, सर जोड़ लिए, बड़ी बैठक, और उस बैठक के मुहर्रकात क्या हैं और अपोजिशन क्या है। अपोजिशन में भी बड़ी जमातें, नून लीग की क़यादत जो है वो पीपल्स पार्टी के पास गई और बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, मशावरत हुए। एजेंडे की मशावरत जो है वो एक अलग मामला है, लेकिन अहम बात जो है वो ईद के फौरी बाद APC बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। तो कैसे देख रहे हैं ये गठजोड़, सर जोड़ना और ये सारी की सारी बैठक के मुहर्रकात? देखें, एक तो ईद के बाद इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाना चाह रहे हैं वो ईद के बाद तक वो मौखर कर दी, वो टाल दी। वो उसके बाद भी क्या होता है, मुशावरत होनी है, और ये भी जो मुशावरत हुई है लाहौर के बिलावल हाउस में, ये भी मुस्लिम लीग नून की B टीम पहुंची थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है संजीदगी का कि किस तरह से आपने तहरीक चलानी है। जो गो कि तहरीक जो चलानी है वो भी हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन अवाम के मफाद में तो नहीं चलाई जा रही वो तहरीक। उसमें अवाम का क्या फ़ायदा है, अवाम को उससे क्या हासिल होने जा रहा है। तो ये भी एक चीज़ देखनी है हमें। वो आपने कहा कि गठजोड़ तो यहाँ पे तकरीबन हर जगह गठजोड़ ही चल रहा है कि गठजोड़, माफिया का गठजोड़ और मुख्तलिफ़ इदारों का गठजोड़, वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन ये अपोजिशन जिस तरह से हुकूमत का हम कहते हैं कि वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, 2 साल में मईशत कहाँ चली गई और आवाम को जिस महंगाई का सामना है उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन जमातें हैं वो क्या कर रही हैं, उनकी संजीदगी का है, उन्हें किसी ने रोका हुआ है, वो क्यों नहीं आगे निकल के आ रहे। ये इस तरह की सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर देना, और फिर इसमें मुज़ाकरात के अंदर एक और सबसे जो बड़ा पहलू वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो क्यों मिस थी। शहबाज शरीफ साहब लाहौर में ही मौजूद हैं और वो अदालत तो चले जाते हैं अपने केस के सिलसिले में, जहाँ पे कोविड-19 का भी ख़तरा, वहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद और किस तरह से सिक्योरिटी का भी रिस्क लेके वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन बिलावल हाउस नहीं पहुंचते मुज़ाकरात के लिए बिलावल भुट्टो के साथ। तो एक ये भी लम्हा फ़िक्रिया है। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितनी संजीदगी है। क्या आया मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पार्टी के साथ खड़ी होना चाहती है या नहीं चाहती। और इसके अंदर ये भी देखें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात हो रही थी, जो कल हसन इकबाल और कायरा ये बातें कर रहे थे। मुझे एक छोटे ज़िमनी सवाल, आपने एक जुमला बोला कि B टीम गई थी, मैं A टीम का थोड़ा तफसील नहीं, मैं देखे ना, मैं वही कह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब लाहौर में मौजूद हैं, बिल्कुल, तो वो क्यों मुज़ाकरात में शामिल नहीं थे। वो क्यों नहीं थे कि बिलावल भुट्टो पहले भी कह रहे थे कि शहबाज शरीफ से मुलाकात हो, वो आमादगी का इज़हार नहीं कर रहे थे, और फिर भी देखें बिलावल भुट्टो से ये B टीम मिलने आ रही है। इससे अंदाज़ा होता है इस तनज़्ज़ुली का, सियासी तनज़्ज़ुली का जो अपोजिशन है। वजह ये कि सब वो चाहते हैं, सब यानी कि ऑन बोर्ड होना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज से अपनी सतह के ऊपर मुज़ाकरात, बैकडोर डिप्लोमेसी जो होती है वो उस सतह के ऊपर भी मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो मुख्तलिफ हल्के हैं सब चाहते हैं उनकी आशीर्वाद हासिल हो। तहरीक इंसाफ से तो तनकीद की जाती है, लेकिन वो ख़ुद भी उसी के अंदर लगे हुए हैं किसी भी तरह से कि उन्हें भी इस सिस्टम में इन कर दिया जाए। तो अच्छा, फिर इसी के साथ साथ इस तरह की बयानबाजियाँ भी चल रही हैं, और फिर वो जो कानून साजियाँ हैं, जो नैब के कानून में तरमीम है, 18वीं तरमीम है, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। यानी कि यकसुई कहीं आपको दिखाई नहीं देती। जो मैं बात कर रहा था कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर
یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا مزید اگر وقت دیا حکومت کو بقول احسن اقبال صاحب کے اتنا ہی ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو آپ وقت تو آپ دے رہے ہیں, آپ کیوں نہیں رہے؟ آپ ہی بولتے ہیں کہ آپشن بننے پہ ہم تیار نہیں ہیں, ان کو کرنے دو, یہ پورے 5 سال گزارے ہیں کہ ملک و قوم دیکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی ساتھ ہی, مجھے کہتے ہیں نا کہ ایک پیج پہ ہیں سب, تو آپ بھی ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہی ہیں. جو وہ چاہتے ہیں آپ کرنے دے رہے ہیں. عوام جس طرح آپ نے شہباز شریف کی انٹری کے حوالے سے بات کی ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, تو رابطہ تو انہوں نے کیا, ٹیلیفونک گفتگو تو ان کی ہوئی, مشاورت تو ہوئی نہیں. تو ٹیلی فونک سے کیا مطلب ہے؟ کتنا ڈسٹینس ہے؟ لاہور میں موجود ہیں, آپ آ نہیں سکتے تھے کیا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں سنجیدگی کا عالم دیکھیں. وہی بات ہے نا, پریس کانفرنس میں ایک طرف آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ ان کو جتنا مزید ٹائم دیا گیا اتنی تباہی ہوگی, تو آپ نے تو عید کے بعد کو مؤخر کر دیا, سمجھے 2 ہفتے تو یہ مل گئے. پھر ایک اور بات ہے, عید کے بعد جو ہے پھر محرم شروع ہو جاتے ہیں, تو محرم میں تو کوئی تحریک کبھی چلی نہیں اور نہ ہی چل سکتی ہے اس میں. تو پھر آپ نے تو مہینے سے زیادہ کا وقت اور گزار دیا, یعنی کہ ڈیڑھ مہینے آپ نے اور گزار دیے ہیں. تو ایسے عالم میں آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ میں تو اس کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ کس طرح سے تحریک چلا بھی پائیں گے. یہ صرف اپنا وزن بڑھانے کے لیے, دباؤ بڑھانے کے لیے, یا اس طرح سے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ چکا ہے کہ وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے. وہ یہی وجہ جو مختلف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں یا اٹھ رہی ہیں, پنجاب سے بھی اٹھ رہی ہیں عثمان بزدار کے اوپر, اور پھر یہ جس طرح سے دوہری شہریت کا مسئلہ آیا, آپ نے تو کل دوہری شہریت کو ٹچ بھی نہیں کیا پریس کانفرنس کے اندر اپنی, کہ آپ اسمبلیوں میں تو بڑے شور شرابہ کر رہے ہیں, اس کے اندر ساری کچھ ہے, لیکن جو پریس کانفرنس کی آپ نے, اتنی بڑی پریس کانفرنس کی, اس میں کچھ ذکر بھی نہیں کیا آپ نے. بلکہ میں ندیم صاحب اس طرف تو جاؤں گا, لیکن سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اپوزیشن کی بڑی جماعتیں تھیں دونوں کے, چاہے وہ اے ٹیم تھی یا بی ٹیم تھی, آپس میں اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا اگر یہ کارگر ثابت نہ ہوا, بلکہ جس طرح تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی نہیں ہے, تو اس سے تو مزید اپوزیشن کا جو امیج ہے وہ انتہائی خراب نہیں ہو جائے گا؟ نہیں, امیج کون سا ہے؟ امیج کس کو کہتے ہیں آپ؟ وہ تو آپ کے سامنے سیاست ہے, کردار ہے, رول ہے, کھلی کتاب کی طرح ہے. آپ بتائیں کہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں دونوں سائڈ سے, یہ بارہا بات ہو چکی ہے اس کے اوپر, اس میں عوام کہاں ہیں؟ ووٹرز کہاں ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ان سب کو, جو پارلیمنٹیرین سے سارے سب کو ووٹ دیے, وہ کہاں ہیں اس کے اندر؟ آپ دیکھیں گندم کہاں اسمگل ہو رہی ہے, اس کے بعد مہنگے داموں گندم امپورٹ کی جاتی ہے, اس کا بوجھ کس کے اوپر پڑ رہا ہے؟ عوام پہ پڑ رہا ہے. کبھی کسی نے آواز اٹھائی, ان کے لیے احتجاج کیا؟ نہیں. یہ صرف اپنے آپ کے ان کے تنخواہیں بڑھوانے کے لیے یا حصول اقتدار کے لیے اس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ذریعے چیزیں آگے جائیں. جس جملے کو آپ نے بولا تھا, یہی جملہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی نجات تھی, عوام کی ترجمانی ہے, یعنی وہ عوام کے لیے نجات چاہتے ہیں, اور عوام شاید ان کی نظر میں چاہتی ہے کہ یہ نجات مل. دیکھیں عوام, اس میں عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف میس کریٹ ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہو کیا رہا ہے؟ صرف اور صرف بیان بازیاں ہو رہی ہیں. آپ نے کون سی تجاویز پیش کی ہیں؟ یہ گندم اتنی مہنگی ہو رہی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیں نا کہ گندم کہاں جا رہی ہے. آپ نے پریس کانفرنس, اگر عوام کی ترجمانی ہے تو وہ کریں ترجمانی پھر, کہ کہاں گندم جا رہی ہے, کون اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے انلیگلی طریقے سے, کون کہاں افغانستان نکال رہا ہے یا کہاں جا رہی ہے, یہ تو آپ بتائیں نا. یہ تو آپ بتا سکتے ہیں, سب کچھ بھی نہیں اس کے اندر بھی. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں ایک پیج پہ اس طرح سے نہیں ہیں, سب اپنے اپنے انداز سے لگے ہوئی ہیں بیک ڈور سطح کے اوپر. گفتگو تو جاری ہے اور سلسلے بھی جاری ہیں, سوالات بھی میرے پاس بہت سارے موجود ہیں, لیکن میں اپنے ناظرین کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ندیم صاحب. السلام علیکم کریم صاحب. آپ کی شرکت کا شکریہ. اور میرے ساتھ ندیم رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آغاز گفتگو کا ہو چکا, لیڈنگ سٹوری جو تھی وہ یہی ہے کہ اپوزیشن نے سر جوڑ لیے ہیں, لیگی قیادت جو ہے پیپلز پارٹی سے جا ملی, وہاں پہ بیٹھی اور وہاں پہ ڈسکشن ہوئی, مشاورت ہوئی. لیکن ندیم صاحب کا اپنا نظریہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اے ٹیم نہیں نون لیگ کی بی ٹیم گئی تھی. تو میں آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے تو یہ سارے کے سارے محرکات, یہ بیٹھک, یہ سر جوڑنا اور مشاورت, اور اس کے بعد عید کے فوری بعد جو ہے وہ اے پی سی کا اعلان, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو عادل. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ اگین مدعو کرنے کا اس پروگرام میں. بات وہی ہے جو ندیم, میں بات سن رہا تھا ان کی, ندیم صاحب جو کہہ رہے تھے, بیسکلی بنیادی طور پر یہ کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک بات کہی تھی, وہ ایک مختلف پیرائے میں کی تھی, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پر فٹ ہوتی ہے کہ وہ ان کے بعد کوئی چوائس نہیں ہے.
یا یہ کہا انہوں نے شاید کہ یا میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے جو کہ اس پوزیشن پر آ سکے. اچھا پھر اس کو ملائی یا چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا تھا کہ اگر 3 مہینے بعد کوئی وزیر اعظم بھی نہیں بننا چاہے گا. تو اس وقت اصل میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بہرحال ایک اپوزیشن کی پارٹیز کو کچھ دکھانا بھی ہے, ان کو بتانا ہے, کیونکہ تحریک انصاف کی جو سب سے بڑی اپوزیشن ہے وہ خود ان کی اپنی پارٹی ہی ہے, ان کے اپنے لوگ ہی ہیں. بلکہ یہ تو مطلب ایک بات ایسی ہے کہ چونکہ وہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں, اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں ہر لحاظ سے, اور اپنی بہتر پہ جو ایک پی آر کی جو ایک نائٹ میئر ان کا اس وقت چل رہا ہے, ایک بھیانک جو دور ہے پی آر کے حوالے سے, پبلک ریلیشننگ کے حوالے سے اور پوزیشننگ کے حوالے سے, تو وہ خود اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. تو اگر اس موقع پر اپوزیشن خاموش بیٹھتی ہے تو لامحالہ ان پر یہ انگلی اٹھائی جائے گی کہ اس سب کے باوجود وہ خود کوئی اقدام کیوں نہیں کر رہے, کوئی قدم کیوں نہیں اٹھا رہے. ایک تو یہ بات ہے, لیکن بات وہی ہے کہ اگر جیسے انہوں نے ندیم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ آپس میں 2 لوگ بیٹھ کر 2 پارٹیز بیٹھ کر یہ فیصلہ کر بھی لیں کہ عید کے بعد یہ کچھ ایسی موومنٹ کوئی ایسی حرکت شروع کریں گے جس سے کہ گرایا جا سکے. حکومت تو گرانا تو بہت آسان ہے, بیسیکلی حکومت تو ایک کے پیروں میں پڑی ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خود اس قابل نہیں ہے کہ آپس میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا غالباً جب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ان کا گٹھ جوڑ, یہ خود اس قابل نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکیں پیپلز پارٹی. اور ابھی آپ کو میں کچھ دنوں پہلے جب بلاول گئے تو اپوزیشن لیڈر صاحب یعنی کہ شہباز شریف ان سے نہیں ملے, اور پھر ایک دوسرے کے بارے ریکارڈ پر انتہائی منفی جذبات رکھتے ہیں. تو یہ سوائے ایک پبلک کنزمپشن کے لیے حرکتیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. اگر فیض صاحب, ندیم صاحب کا تو ابھی بھی یہی کہنا ہے کہ یہی صورتحال ہے, فاصلہ کتنا تھا, شہباز شریف کیوں نہیں گئے؟ بالکل صحیح کہا. دیکھیں نا وہ تو شہباز شریف میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن انہوں نے مختلف انداز سے, اور اب اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے, ان کی صحت, ان کو صحت دے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غائب ہیں, سین سے غائب ہیں. آپ کچھ کوئی کیوں غائب نظر آتے ہیں آپ کو؟ ندیم صاحب نے بڑا فوکس کیا اس بات پہ, وہ پوری کی پوری بیٹھک کو, مشاورت کو کسی کھاتے میں نہیں لے. میں اس میں ایک جملہ ایڈ کروں, انہوں نے پہلے بھی فلائٹ مس کی تھی جب ان کے بڑے بھائی آ رہے تھے لندن سے, اس وقت بھی ایئرپورٹ نہیں گئے تھے اور ابھی بھی نہیں گئے. تو یہ ساری چیزیں میں وہی کہہ رہا ہوں, اس پہ سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو مسلم لیگ نون کے اندر بھی کافی گروپ بندیاں ہیں, جس طرح سے پی ٹی آئی کو اپوزیشن کا خطرہ نہیں ہے, قطعی 1% بھی خطرہ نہیں ہے, انہیں جو خطرہ ہے اپنے اندر سے ہے, اپنے گھر سے ان کو خطرہ ہے. یعنی فیصلہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ہاں, اسی طرح مسلم لیگ نون کا ہے, انہیں بھی اپنے گھر کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. وہ بھی وہاں پہ بھی 2 سے 3 گروپ بنے ہوئے ہیں جو اس طرح سے کر رہے ہیں. دیکھیں نا, کل شاہد خاقان عباسی بھی مس تھے, وہ بھی نہیں تھے اس کے اندر. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, خود بھی اگر ایک طرح سے یکسوئی نہیں ہے تو پھر کہاں سے وہ سنجیدگی کا عالم نظر آئے گا پالیسیوں کے اندر. وہی بات ہوئی کہ وہ جو کمیشن رپورٹ آ گئی, پھر فرانسک ہو گیا, اس کے بعد پھر کارروائی ہوگی. وہ یہی انہوں نے کیا کہ 2 ہفتے سے شور ہو رہا تھا اے پی سی بلا رہے ہیں, تو کر دے ایک دم انہوں نے عید کے بعد چلے گئے. تو یہ لیکن فیصلہ میں تو یہ سوال رکھوں گا, کیونکہ قمر زمان قاہرہ نے بھی اپنی کانفرنس میں یہ کہا تھا, میڈیا ٹاک میں کہا تھا کہ اے پی سی پہ مشاورت یا لاہے عمل جو ہے نا وہ عید کے بعد ہوگا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اگر سیریس نہیں ہے, سنجیدہ نہیں ہے, کردار کو اتنا اہم نظر نہیں آتا, گٹھ جوڑ جو ہے وہ بھی نہیں ہے, یعنی ہیں اختلاف بھی, بلکہ بڑا اچھا جملہ ہوتا ہے کہ متحدہ حزب اختلاف پھر متحد ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کون سا لاہے عمل ہوگا جو کم سے کم کوئی اپنا امپیکٹ چھوڑے گا سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیے, اس میں بہت زیادہ ہارش نہیں ہونا چاہتا, اور اس میں کافی گنجائش ہے مثبت سوچ کی. پہلی بات تو یہ کہ جب بھی سیاستدان آپس میں ملیں, لیڈرز ملیں, یہ ایک اچھی چیز ہے, ایک اچھی سائن ہے, ایک اشارہ ہے قوم کے لیے کہ ہاں کچھ لوگ کم از کم بیٹھ کے کچھ معاملات پر بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اٹس گڈ. اچھا, اس کے بعد لیکن جہاں تک کہ سنجیدگی کا تعلق ہے کہ واقعی اس میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی سیریس آؤٹ کم عید کے بعد یا عید کے 1 مہینے بعد نظر آئے گا, تو ظاہر ہے پھر وہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ حالات کس نوعیت کے ہیں, آس پاس کی چیزیں کیا ہو رہی ہیں,
کیا واقعی یہ لوگ جیسے انہوں نے کہا ہمارے دوست نے ندیم صاحب نے کہ بی ٹیم آئی ہے, بی بھی نہیں, چلیے خیر بی کہہ لیجیے ٹیم, لیکن یہ دونوں مارجن دے دیں یار. احسان اقبال صاحب اور کائرہ صاحب شریف لوگ ہیں, اور ظاہر ہے کہ پارٹی میں ان کی طرف سے اور ان جیسے کئی لوگوں کی طرف سے یہ شور ضرور اٹھ رہا ہے کہ بھائی کچھ تو کریں, کوئی تو ایکٹیویٹیز ہوں, کوئی تو چیز آپ سامنے لے کے آئیں. اتنا سب کچھ, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان جو جتنی چیزیں پلیٹوں میں رکھ کر ان کے سامنے نذرانے کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ آئیے اور کچھ کیجئے میرے ساتھ, یعنی پے در پہ یک کے بعد دیگرے آپ کے پاس ایسی چیزیں آ رہی ہیں. اگر اپوزیشن واقعی افیکٹو ہوتی اور اچھی ایک باعمل ہوتی, ایکٹیو ہوتی, تو آج آپ بہت بڑی تبدیلی, ایک بہت بڑا ایک یہ کہنا چاہیے کہ ایک معاملہ دیکھ سکتے تھے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ لیکن میں ندیم صاحب آپ سے چاہوں گا جاننا کہ واقعی آپ کو لاہے عمل کوئی نظر نہیں آتا. دیکھیں میں ایک تو وہ کہ بی ٹی میں اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ ایک طرف بلاول ہاؤس, وہ اپنا وہ بلاول بھٹو زرداری بلاول ہاؤس میں بیٹھے ہیں, اور دوسری طرف احسان اقبال آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے. تو ایک یہ بڑی عجیب سی بات نہیں لگتی؟ بیلنس کہاں پر آ رہا ہے, قیادت کا بیلنس دیکھیں کہاں پہ, کس طرح کی مشاورت ہو رہی ہے, پھر یہ فیصلہ کب ہونا ہے. تو اسی لیے آگے میرے خیال میں جو اوپر سطح پہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی وہ بھی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے, ان کے بھی اپنی الگ الگ کتابیں, ان کے پیج الگ الگ ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ سنجیدگی اس کی بنیاد وہ یہ بنتی ہے کہ ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, تو فیصلہ کیا کریں گے. اور آپ نے کہا کہ ہاں کم سے کم بیٹھے تو ہیں, بالکل بیٹھے ہی ہیں یہ فیض صاحب, یہ مستقل بیٹھ رہے ہیں, پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. اگر فرض کہ آج انہوں نے حکومت کو گرا دیا, چلتا کر دیا, تو پھر کل کیا کریں؟ نہیں وہ ہے ہی نہیں. دیکھیں وہ یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ تو خیر خارج از امکان میں سمجھتا ہوں, یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتے. بات یہ ہے یہ تو صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں, ٹائم گین کر رہے ہیں کہ آگے کس طرح سے لے کے جانا ہے ان حالات و واقعات کو. وجہ یہ ہے اگر یہ کچھ کر سکتے تو کچھ نہ کچھ تجاویز تو پیش کرتے ہیں نا, بجٹ کی بھی تجاویز پیش کرتے ہیں یا کچھ آگے لاہے عمل تو لے کے آتے. کچھ ہے ہی نہیں, صرف ٹائم ٹیکنگ جاب اس کو لے کے چل رہے ہیں آگے, اور اس کے علاوہ تو سر دست کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. آپ دیکھیں نا صرف بیانات, تنقید ایک دوسرے کے اوپر ہو رہی ہے, اس کے سوا اور کیا ہو رہا ہے؟ وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو تحریک انصاف والے بھی کر رہے ہیں, وہ بھی یہ لوگ بھی کرتے آ رہے تھے. تو بات یہ ہے اس دوران جس طرح کے سیاست کو جو مذاق بنایا گیا, ہاں یہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں کہ اس دور میں جو سیاستدانوں کو جو پہلے بھی خیر جس طرح کر رہے تھے, لیکن جو طوفان بدتمیزی جو پارلیمنٹ کے اندر اور میڈیا کے اوپر نظر آ رہی ہے, ایسا تو پہلے 2 سال سے پہلے ہوتا تھا لیکن اس حد تک نہیں ہوتا تھا, اس میں اتنی بہت زیادہ تیزی نہیں ہوا کرتی تھی جو اب ہو گئی ہے. تو یہ بھی یعنی بگاڑ. ندیم صاحب میرا سوال پھر مزید آگے بڑھے گا. آپ نے بھی یہ ذکر کیا, فیض صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کو تو خطرہ خود سے ہے. اب وہ خود سے یا اندر سے, اس کا میں مفہوم تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ کیا وہ کرداروں کی بات ہو رہی ہے یا کارکردگی کی؟ کرداروں سے مراد اراکین کی, ٹیم کی, یا کارکردگی کی؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. جس طرح سے وہ میں پہلے بھی کہا تھا کہ بریف کیس مافیا, جو جس طرح سے پیراشوٹ کے ذریعے جو امپورٹ کیے گئے لوگ, اور جب پھر جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں, جو عوام کے ووٹوں کے ساتھ آئے ہیں, ان دونوں میں بھی آپ دیکھیں بیان بازی کا سلسلہ جاری تھا. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے لاکھوں ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں اور یہ پیراشوٹ کے ذریعے وہاں سے آ گئے ہیں. یہ نوک جھونک ان کی چل رہی تھی, وہ یہی ہوا بھی دیکھیں جو دوہری شہریت والا. اسی لیے آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہوئے عمران خان کی وہ باتیں جو ماضی میں وہ کرتے آ رہے تھے. میں اس طرف تو جاؤں گا, پہلے میں فیض صاحب سے یہی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا کہ کردار کی وجہ سے یا کارکردگی کی وجہ سے. کردار سے مراد اراکین, ان کے بیانات اور ان کی ٹیم. کردار کا دیکھیں میں کہوں گا نا, کردار کھوٹے ہیں تو اس کے کچھ اور مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. نہیں میرا صرف بیان بازی سے, ہاں ان کی شخصیات پرسنالٹی. ہاں اس میں بہت سی شخصیات ایسی ہیں جن میں قابلیت کی بڑی شدید مطلب کمی پائی جاتی ہے, اور ماشاءاللہ وہ جو حماقت ہے وہ بدرجہ اتم یا اتم موجود ہے. تو وہ اس کی وجہ سے جو آپ, اور ظاہر ہے کہ اس کا پھر معاملہ کارکردگی جب شخصیاتی احمقوں پر مبنی ہوں گی سارے لوگوں کی. دیکھیے اس میں جو ابھی ندیم صاحب نے جو بات کی نا کہ جو بریف کیس مافیا کا جو ایک ایکسپریشن ہے, یہ ابھی نہیں, یہ مسلسل کر رہے ہیں یہ بات.
یہ بہت میں مجھ سے انہوں نے تھوڑا ٹویٹر پر بھی سوالات کیے تھے. تو دیکھیے بات دراصل یہ ہے, میں خود بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, بہت عرصے سے پاکستان سے باہر ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ میرا آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ خود آپ سے بات چیت, ٹویٹر, فیس بک, آنا ملنا جلنا بات چیت, ہمارا ہر اوڑھنا بچھونا بیسیکلی پاکستان اور پاکستان کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اب اس کو جو معاملات کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مجھے معلوم ہے کہ یہ سوال آپ بعد میں بھی اٹھائیں گے, لیکن چونکہ ذکر آیا ہے تو اس موقع میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو کمپارٹمنٹلائز کریں. دیکھیے دنیا میں ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی ایکسپرٹس کو, آپ مثال کے طور پہ خود ندیم صاحب ہیں, اب انہوں نے بتایا کہ جب جیو لانچ کیا گیا تھا, آپ کے لانچ کیا گیا تھا, تو CNN کے کچھ ایکسپرٹس نے آ کے آپ کو ٹریننگ دی تھی, لیکن وہ ایکسپرٹس آ کر جیو کی جو مین فیصلہ سازی کی جو کمیٹی تھی میر شکیل الرحمان کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, الگ سے مل کے میٹنگ ضرور کرتے ہوں گے. تو ہم کو معاملات کو ڈفرنٹ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ باہر سے لوگ, وہ لوگ جو کہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, باہر جا کے انہوں نے سیکھا ہے, تعلیم لی ہے, تربیت لی ہے, تجربہ حاصل کیا ہے, ایک نیا ورلڈ ویو لیا ہے, وہ آئیں پاکستان میں اور پاکستان سے اپنی وہ ایکسپرٹیز شیئر کریں. دنیا میں ہر جگہ, چائنا میں ہوا ہے, انڈیا کی جو مین ٹرانسفارمیشن اس وقت ہوئی ہے اکنامک اور سوشل, اس میں باہر کے جو NRIs جنہیں کہا جاتا ہے, نان ریزیڈنٹ انڈینز, ان کا بہت بڑا حصہ ہے. چائنا میں ہی سب کچھ ہوا ہے. تو پاکستان میں ایسا ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں حرج وہاں ہے جہاں جیسے انہوں نے کہا ہمارے دوست نے کہ اب آپ ان لوگوں کو کیبنٹ کا حصہ بنا دیں, اور وہ نیریٹو آپ جو الیکشنز جیتنے سے پہلے مسلسل کہتے آئے ہیں کہ ان لوگ وہ لوگ جو ہیں ان کا ٹھیک ہے پاکستان سے باہر سب کچھ ہے, لیکن ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے علاوہ اگر آپ ان کو بہت کچھ دے دیتے ہیں تو وہ پھر مناسب نہیں. جیسے کہ خود ہم سب جانتے ہیں کہ فیض صاحب آپ نے یہ واقعی بیس بنا دی اس سوال کی جو مجھے آگے چلانا تھا, لیکن میں پچھلے سوال میں سے صرف آخری حصہ تھوڑا سا میرے پاس رہ گیا ہے, اور وہ ندیم صاحب سے میں آغاز کروں گا. ندیم صاحب, اپوزیشن جیسی بھی ہے, سیریس ہے, نان سیریس ہے, ایکٹیو ہے, افیکٹو ہے, ان میں جو بھی ہیں اس کو چھوڑ دیں. اگر وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب جو اپوزیشن جو حکومت کہہ رہی ہے وہ تو یہ کہتے ہیں احتساب کا خوف ہے, اس کا غم ہے, اس وجہ سے یہ سارے کام کرنے ہیں, تو پھر واقعی وہ کسی ایسی چیز کے تابع ہی سب کچھ کر رہی ہے. دیکھیں وہ ایک اپنی جگہ ہے کہ جو احتساب کا وہ تو چل ہی رہا ہے معاملہ, وہ تو کیا سپریم کورٹ کا بھی ججمنٹ آ گئی, تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ چھوڑیں. لیکن یہ ضرور ہے دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی, یہ کچھ دو کی پالیسی کے اوپر گامزن ہے. تبھی میں نے کہا کہ یہ علیحدہ کہیں اور بھی مذاکرات کر رہی ہیں اور یہاں پہ ایک ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں. اسی لیے شکوک و شبہات دونوں جماعتوں کے اندر موجود ہیں. بظاہر تو یہ بیٹھتے ہیں, بولتے ہیں یکسو ہیں, ایک ساتھ پالیسیاں بنا کے, اور دونوں دیکھیں آپ, یہ پہلی بار اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کے لیے بظاہر پارلیمنٹ میں جس طرح سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ہاں اس کے بعد جب نکلتے ہیں سب دونوں کی راہیں الگ الگ ہو جاتی ہیں. بعد میں آ کے بیٹھتے ضرور ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ملاقاتیں کر کے آ کے پھر بیٹھ ہوتے ہیں. تو یہی وجہ ہے وہ چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں. سب کی یہی خواہش ہے, دیکھیں سب کے اوپر کیسز چل رہے ہیں دونوں کی قیادتوں کے اوپر, وہ اس میں ریلیکسیشن چاہتے ہیں, اس میں چھوٹ چاہتے ہیں. آپ دیکھیں تمام سیاسی لیڈر سب باہر آ چکے ہیں سوائے ایک خورشید شاہ کے, وہ جو سکھر میں ہے خورشید شاہ, وہ بندے. اس کے علاوہ آپ کون سا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بندے سارے, تو وہ یہی وجوہات ہیں. اسی لیے نہ ہی وہ کبھی کوئی تحریک چلائیں گے, دیکھیں نہ ہی کوئی تحریک چلائیں گے, اور نہ ہی اس طرح کی کسی عوام کو باہر نکالنے کے لیے کچھ کریں گے, نہ ہی عوام کی باتیں, نہ ہی عوام کے لیے باتیں کریں گے. یہ صرف اسی طرح سے صرف پریس کانفرنس ہوگی, وقت ضائع کریں گے عوام کا. فیض صاحب ایک شارٹ سا موقع مجھے چاہیے ہوگا. لازم بات ہے کہ یہ سب کچھ اگر کوئی اثر نہیں رکھے گا تو واقعی جو حکومت کہہ رہی ہے ان کے بیان سامنے آ رہے ہیں کہ انہیں خوف ہے اور احتساب ہے, اور جس کا ذکر ندیم صاحب بھی کر رہے ہیں, انہوں نے تو بہت ایک آگے کا جملہ بول دیا, بڑی خبر ہے, کوئی تحریک نہیں چلے گی. صحیح کہا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو عمران خان اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں اور حماقتیں در حماقتیں کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہ دونوں پارٹیز ہیں پرائمریلی. اگر کی وہ حرکتیں نہیں ہوتی جو لاسٹ اپرچونٹیز ہیں, دیکھیے اس میں ایک ڈبیٹ کی گنجائش ہے ان دونوں پارٹیز کے چاہنے والے, اور میں تو اس وقت تینوں کو اپنا دشمن بنا رہا ہوں, عمران خان کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو بھی. لیکن ذرا ٹھنڈے دل سے سوچا جائے
تو ٹھیک ہے کچھ پالیسیاں اچھی تھیں جس سے پاکستان کو ضرور فائدہ ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ لارجر اسکیل پر جو ایک ہول سیل جو کرپشن اور ہول سیل لوٹ مار ہوئی ہے، میں تو خود اس کو مطلب دیکھتا ہوں، واشنگٹن میں نے دیکھا ہے، اور وہ کہ دونوں جماعتوں کے جو لوگ جس انداز سے جب یہاں آتے ہیں رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہاں جنہوں نے رہائش اختیار کر لی ہے ان کا رہن سہن، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انہوں نے لوٹ مار دبا کے کی ہے. اور اگر یہ سب وہ حرکتیں نہیں کرتے، ٹھیک ہے احتساب بیورو نیب کے بارے میں جو آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم فیصلہ ہے. لیکن فیض صاحب ایک اور جملہ ندیم صاحب نے بولا ہے کہ خفیہ ملاقاتوں کے بعد ایک بڑی ملاقات ہوتی ہے، اس پہ تھوڑے سے صحیح ہے، بالکل صحیح. ایک اچھا دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ندیم صاحب جو ہے نا بہت باخبر صاحب ہیں. نہیں یہ میری نظر میں یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہ آپ جہاں پہ اتنے گٹھ جوڑ ہو رہے ہوں، بڑی بڑی بیٹھکیں ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ تحریک بھی نہیں چلے گی، پھر آپ مثلا ایک ملاقات کو فوکس کرتے ہیں، کئی ملاقاتوں پہ مبنی ہے. جناب آپ میری بات تو سنیں. بولے سر بولے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ندیم صاحب جو ہمارے ایک دوست ہیں سیاستدان ہیں مشاہد صاحب، ان کا خاص جملہ ہے ٹکا کے. یہ آج کل جو ہے ٹکا کے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور بڑے ہی مطلب ان ڈیپتھ انٹرویوز ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں انسائٹ مل رہی ہے لوگوں کو کہ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو میں ان کی، اور چونکہ آپ دونوں حضرات وہاں موجود ہیں بالکل سین پر، تو میں آپ لوگوں کی رائے کو زیادہ مقدم سمجھتا ہوں اس معاملے میں. لیکن دیکھیے جہاں تک ایک بادی النظر میں جسے کہا جاتا ہے، ایک ایٹ اے گلانس اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اشارہ نہیں ہوگا، جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آلٹرنیٹو نہیں آتا، جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی روڈ میپ نہیں دیا جاتا، یہ دونوں پارٹیز اور اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی جو پارٹیز رہ گئی ہیں، مثال کے طور پر ایم کیو ایم ایک بہت چھوٹی سی پارٹی ہے پارلیمنٹ میں، یہ سب لوگ اپنا ایسی دکھاتے رہیں گے، اچھل کود مچاتے رہیں گے، صرف اپنے ووٹرز کو اپنی ان کی ایک کنزمپشن کے لیے، اپنے پبلک کنزمپشن. یہ جیسے وقت گزرتا جائے گا، الیکشن کا دور قریب آئے گا، اس وقت سب جماعتیں ساری نکل آئیں گی. جیسے ماضی میں بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اس کے ووٹرز کو لبھانے کے لیے، ان کو ٹریک کرنے کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے پھر عوام کی باتیں ساری جماعتیں شروع کر دیں گی. میں اس میں ایک ایڈ تھوڑا سا وہ کروں گا کہ دیکھیں تحریک انصاف نے اپنے یہ دونوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو حکومتیں تھیں بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کیا. انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا گورنمنٹس کو، دونوں گورنمنٹس کو، لیکن ہم نے یہاں پہ ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا کہ 2 سال کے اندر کوئی انہوں نے ٹف ٹائم دیا. ہاں ٹائم دیا، ان کو سہولت کاری کا انہوں نے ان کو کردار ادا کیا ہے. جب بھی دیکھیں سینٹ بتا دیں یار، آپ دیکھیں یک کے بعد دیکھ رہے آپ، پھر ابھی اسپیکر کا مسئلہ آیا تھا، پھر وہاں پیچھے جب موقع آتا ہے کچھ کرنے کا تو آپ مطلب یہ اس میں اسی طرح سے ہوا ہے کہ جیسے مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو سہارا دیا تھا، پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو سہارا دیا تھا، اب یہ دونوں مل کے پی ٹی آئی کو سہارا دے رہی ہیں. تو اس طرح کی جو میں نے کہا نا کنٹرول، وہ ڈیموکریسی کی جو ہے وہ اس طرح سے معاملات چلائے جا رہے ہیں. ندیم صاحب میں جی فیض صاحب بولیں. ایک کوئک کامنٹ اس میں دینا یہ چاہتا ہوں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ ہے دونوں اپوزیشن پارٹیز کا میجر، کہ عمران خان اسی طرح سے کنٹینیو کرتے رہیں. بے شک یہ ان کا اپنے انٹرسٹ میں ہے، یہ صحیح. یہ نہیں چاہتے کل ان کی حکومت کو دیا جائے. میں آگے بڑھتا ہوں اور اسی سوال کی جانب جاؤں گا جس کی بیس فیض صاحب نے بنا دی تھی، لیکن میں وہ جملہ بولوں گا جو شاہ محمود قریشی بول رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ رکن پارلیمان کے علاوہ کسی عہدے پر دوہری شہریت کی پابندی نہیں، اور اس کو ڈیفائن وہ کرتے ہیں قومی اسمبلی یا سینٹ، اس حوالے سے کہ اس کے علاوہ وہ کسی بھی عہدے پر بیٹھ سکتا ہے. لیکن اس کے جواب میں خواجہ آصف نے بھی ایک جملہ بولا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمان میں نہیں بیٹھ سکتا تو کابینہ میں کیسے بیٹھ سکتا ہے. تو ندیم صاحب پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ آغاز کریں کہ یہ جو دوہری شہریت کی ڈیفینیشن آئی اسپیشلی سیاست کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اور اس کے بعد خواجہ آصف نے جو بیان دیا،
کیسے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن ہر کوئی اپنی اپنی خواہشات کے مطابق بیان دیتا ہے، ہر کسی کی اپنا سینس ہے اور اپنی جماعت ہے، اسی لیے کہ اپنے لوگوں کو کہاں کہاں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے وہ اسی کی بنیاد پر پھر بیان دیتے ہیں، اور اسی طرح پھر وہ قانون سازی بھی ہو جاتی ہیں اور معاملات کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب ایک جو شخص ہے وہ رکن پارلیمنٹ نہیں بن سکتا دوہری شہریت پہ، تو پھر جو پورے ملک کے جو فیصلے کر رہی ہوتی ہیں، جو کابینہ بنائی جاتی ہے، اس میں مشیر ہوں اور کیبنٹ منسٹر معاونین ہوں، سارے یہ مل کے جو بنتے ہیں 51 لوگ بنتے ہیں، تو یہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے وہ ٹیکس پیئر بھی ہیں، وہ پھر یہاں پہ کیا ٹیکس کہاں دے رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے کیا ٹیکس جمع کرایا؟ ہاں سے اگر گاڑی خرید لی کوئی، اس کا آپ نے تھوڑا بہت ٹیکس ٹوکن دے دیا تو وہ ایک الگ میٹر ہے۔ بلکہ میں یہاں پہ آپ کو وہ جملہ بولوں گا کہ سارے معاملات میں عوام کہاں ہے، تو کیا ان کے لیے عوام کی اہمیت ہے؟ تو بات یہی ہے کہ یہ صرف اپنے مفاد سب کو مقدم ہوتا ہے، وہ اسی کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک رکن نہیں بن سکتا تو کیبنٹ میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو فواد چودھری نے ان کے اگینسٹ بیان دیا، وہ بول رہے صحیح بات ہے کہ کیسے کوئی آ سکتا ہے کیبنٹ کے اندر، تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا۔ صاحب ندیم صاحب نے جو بات کی وہ سمجھ یہاں تک آ رہی ہے، لیکن میں آپ کی طرف اس حوالے سے جاؤں گا۔ ڈیفینیشن تو آپ نے بھی بیان کر دی، یعنی کوئی بھی دوہری شہریت کا عمل ہے اس کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے، کیا لازم ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان میں سے زیادہ لوگ آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں، اور آپ کیا کہیں گے ان سارے معاملات کے حوالے سے اور جہاں جہاں تک ان کے تانے بانے ملتے ہیں؟ وہ دیکھیے آپ نے وہ پرانا لطیفہ ہے بہت، وہ ایک صاحب کو بنایا گیا میڈیٹر، تو ان سے پوچھا بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھی صحیح کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ تو تیسرا کھڑا دیکھ رہا تھا، کہنا یار یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ کہنا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ اسی طرح چلا رہے ہیں سسٹم۔ میں نے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اس پہ جائیں، اور بلکہ جو میں پوچھ رہا ہوں کہ قرب و جوار کے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بتا رہا ہوں، دیکھیے بات ایک اہم بات یہ ہے، اور یہ مذاق سے قطع نظر کہ واقعتاً اس معاملے پر سب لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ درست بات کر رہے ہیں۔ ندیم صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور فواد چودھری نے بھی اپنی پارٹی پالیسی اپنے ساتھیوں کے خلاف جاتے ہوئے جو بیان دیا انہوں نے بھی صحیح کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جو بگاڑ ہے وہ اس طریقہ کار کو صحیح طور پر نہیں اپنانے میں ہے، اس کو صحیح طور پہ کیا نہیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ٹیکنوکریٹس جائیں اور جا کر وہ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر اپنی ایکسپرٹیز آفر کریں، بٹ they must not be a member of the cabinet۔ ان کو کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایک وزیر، ایک سیاسی الیکٹڈ وزیر کے تابع ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا، نہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہ آپ ایک اتنے اہم سرمایہ سے محروم ہو رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے آپ آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ ایک لگے بندے اصول ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن وہاں ہوا یہ کہ جب زلفی بخاری جا کے ایک نہیں کئی وزارتوں پر اثر انداز ہوں گے، مین جو پالیسی آپ کی ہو رہی ہے، یعنی جب اگر ہوٹل روزویلٹ کی بات ہو رہی ہے تو جا کے میں نے سنا یہ ہے کہ ٹرمپ کی فیملی سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو بیچنے کی، انہوں نے تو اپنے ایک بیان میں بول دیا ٹرمپ بھی آ سکتے ہیں مہمان کے طور پہ کبھی یہاں پہ، زلفی صاحب اس پہ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اختیارات ایسے لوگوں کو دیں گے جو کہ جسٹیفائبلی اور لیگلی اور اخلاقی طور پر اس چیز کے حقدار نہ ہوں، تو ظاہر ہے پھر آپ کو یہ بگاڑ نظر آئے گا۔ تو اصل میں عمران خان کا اس میں بہت بڑا قصور ہے، وزیر اعظم کا، کہ وزیر اعظم نے اس کو صحیح کہاں رکنا چاہیے وہاں رکے نہیں۔ وہ ضرور بلائیں زلفی بخاری کو، ضرور بلائیں۔ موید یوسف از اے ویری اسمارٹ مین، ہی از این ایسٹ فار پاکستان۔ یہاں پر واشنگٹن میں انہوں نے بہت کام کیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سکھایا ہے۔ تو اگر وہ پاکستان جا کر ان معاملات پر پاکستان کی خدمت کرتے ہیں تو ان کو اس لیول پر خدمت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ وزیر اور سفیر بن کے بیٹھ جائیں جو کہ ان کا حق نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں وہ غلط بات ہے۔ اور اگر وہ جا بھی رہے ہیں تو جائیں، گرین کارڈ اپنا سرنڈر کریں، اپنے اثاثے اگر ان کے یہاں پر ہیں تو اس کو پراپر ڈکلیئر کریں، ٹیکس دیں ایک بالکل۔ تو اصل جو مسئلہ ہے یہاں پر طریقہ کار کا ہے، اور یہ جو اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں کے بیانات میں، وہ طریقہ کار کے معاملے پر ہے کہ لوگوں نے یہ کام، اور اگین who is responsible for this? The Prime Minister himself۔ اگر وہ پہلے سے یہ چیز طے کر دیتے تو آج آپ کو اتنا بڑا مسئلہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا، اور یہ اتنا انتہائی بہت بڑا ان کے لیے ایک PR
کا وہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہزاروں ان کے کلپس ہیں جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر، وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ یہ سب باتیں آپ نے فرمائی ہیں. اور اب بلکہ ان کا ایک جملہ بول کے میں ندیم صاحب کے پاس جاؤں گا. وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے شہریوں کو کرنے چاہیے، اور یہ موقع پھر سامنے لائے ہیں محسن شاہ نواز رانجھا، وہ بھی نون لیگ کے ہیں. تو ندیم صاحب اب آپ کیا کہیں گے، واقعی کہ فیصلے انہوں نے بولا تھا پاکستانیوں کو کرنے چاہیے تو باہر کے لوگ یہ وہ سارے کلپس ہیں زیادہ تر سارے اس میں، وہ جو الیکشن کیمپین میں یا کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے جو باتیں کی جا رہی تھیں یا مختلف ٹاک شوز کے اندر جو باتیں کی جا رہی تھیں، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ ان کی نہیں تھی، گورنمنٹ نون لیگ کی تھی اور پیپلز پارٹی کی تھی، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے. وہ اس وقت حالات و واقعات ان کے موافق نہیں تھے. آج ان کے حق میں سارے حالات و واقعات، اس لیے آج یہ کر سکتے ہیں تو میٹر نہیں کرتا. وہ جو فیض صاحب کہہ رہے تھے کہ سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک کریں، بالکل ٹھیک کریں، کیونکہ جہاں جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ اپنے مفاد میں ہی بات کرے گا، ہمیشہ دوسرے کے مفاد میں بات نہیں کرے گا. یہی اصول اپنا رکھیں تمام سیاستدانوں نے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. یہاں عمران خان کی جتنے بھی کلپ دیکھیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ بحران نہیں ہے، یہ نکل جائے گا. کل پھر کوئی اور مسئلہ آ جائے گا سامنے، پھر اسی طرح سے بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ ختم ہوگا، اگلا آ جائے گا. تو یہاں کوئی ایشو نہیں ہے، یہ چیزیں آتی ہیں ختم ہونے کے لیے اور اس کو ایک دوسرے کو کلین چیٹ دینے کے لیے. آپ دیکھ لیے گا اس میں بھی کیا ہونا ہے، لیکن ندیم صاحب ایک بڑا یہ بات ایسی آگے نکل جائے گی. ایک بڑا اہم نقطہ ہے، میں تو شاگردوں میں ہوں، بڑے بڑے لوگ آپ استاد بیٹھے ہوئے ہیں. سوال میرا یہ ضرور بنتا ہے کہ اگر وزیر اعظم اقامہ کی بنیاد پر نکل سکتا ہے کہ ان کے پاس اقامہ ہے کسی بھی ملک کا، تو یہ اس کے بعد کی تمام صورتحال اہمیت اختیار دیکھیں یہ سارے یہی لوگ ہیں، یہ سبھی ہیں، وزیر اعظم بھی اس میں شامل ہیں، ان کو وزراء بھی شامل ہیں، سب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ ہو سکتا ہے. آج پھر وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اقامہ لے رہے تھے، تنخواہ لے رہے تھے. بھائی یہ لوگ کیا لے رہے ہیں؟ بات وہی ہے نا کہ اپنا سچ ہر کسی کو بس اچھا لگتا ہے، دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے. ہم اسی پالیسی پہ گامزن ہیں اور یہ صورتحال. نواز شریف تو گئے اسی پالیسی پہ نا. تو اب دیکھیں نا، میں فیض صاحب ضرور چاہوں گا کہ اس کو آگے بڑھائیں. لیکن رانا صاحب اس میں یہ تھا نا کہ چونکہ عدلیہ انوالو تھی، اگر آج فرض کیجئے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس مسئلے پر سو موٹو لے لیتے ہیں اور کچھ ارشاد کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہو جائے گا. نہیں، میرے کہنے کا بھی مطلب ہے کہ اہمیت اس لیے پکڑ گئے یہ ساری کی ساری صورتحال. بغیر نہیں، اہم معاملہ تو بہت اہم ہے، بہت اہم معاملہ ہے، اور اتنا بڑا تضاد قول و فعل کا ایک صادق اور امین لیڈر کے لیے تو بہت بڑی بات ہے نا. نہیں تو کتنے کلپس تو آپ بولیں گے. نہیں، لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ ٹھیک ہے عدلیہ کے معاملات پہ تو قدغن بھی کوئی نہیں ہے، لیکن مجھے تو یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ ساری صورتحال اختیار ہو رہی ہے، واقعی اب کیا قانون سازی کی طرف جائے گی صورتحال؟ کیونکہ یہ چھپاؤ یا اپنی ذات کا یا سیاست کا ہے، سیاستدانوں کا ہے، جس طرح ندیم صاحب نے جملہ بولا ہے. اس حمام میں معاف کیجیے گا، مطلب سب ننگے ہیں. شجاعت عظیم صاحب کیوں گئے تھے واپس؟ اس لیے گئے تھے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا نا، اس سے پہلے ان کو کیوں نہیں خیال آیا؟ بالکل. تو یہ وہ باتیں ہیں، جب آپ کو سپریم کورٹ نے کہا تو آپ مان کے آپ استعفیٰ دے دیا آپ نے. اب یہاں پر اگر فرض کیجیے کہ سپریم کورٹ اگر کچھ کہتی ہے اور کچھ اگر اس کو اپروچ کیا جاتا ہے، ان کو چاہیے کہ اپروچ کریں، بتائیں اپوزیشن کو چاہیے کہ جا کے بات کریں. آپ کو لگتا ہے قانون سازی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ہر کام اگر عدالت نے ہی کرنا ہے تو پھر گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ اخلاقی جواز تو ختم ہو جاتا ہے پھر سارا کا سارا. یہ ہر چیز کیسز عدالت میں چلے جاتے ہیں، جو جس کے مفاد میں ہوتا ہے وہ جا کے پٹیشن دائر کر دیتا ہے، دوسرے اس پہ احتجاج کرتے رہ جاتے ہیں، کام ہو جاتا ہے، ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں. یہ خود سے سسٹم کیوں نہیں؟ دیکھیں بار بار ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے کہ سسٹم خراب ہے، سسٹم خراب ہے. اصل میں تو سسٹم چلانے والے لوگوں کی طرف دیکھنا ہوگا ہمیں. وہ کون لوگ ہیں جو سسٹم چلا رہے ہیں؟ بلکہ میں ایک لفظ آپ کے ساتھ ایڈ کر دوں گا ندیم صاحب کہ مقننہ کیوں ہے اور وہ کون چلا رہے ہیں؟ وہ یہ سیاستدان ہی چلا رہے ہیں. تو اب کیا ضرورت پیش نہیں آئے گی؟ تو میں وہی بول رہا ہوں، یہ جو سسٹم سارا ہے یہ چلانے والے بھی لوگ کون ہیں؟ اصل ان کی طرف دیکھنا چاہیے. کیوں بار بار ہم سسٹم صحیح نہیں ہے، سسٹم بدل دیں، دوسرا دیکھیں عدلیہ کے اوپر یہ برڈن ڈالتے جا رہے ہیں. عدلیہ یہی کہہ رہی ہے اگر سارا کام ہم نہیں کرنا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بھی ہو، کووڈ-19 ہو تو اس کے اوپر عدلیہ لے رہی ہے، کراچی میں پانی کا مسئلہ ہو تو عدلیہ اس کو نوٹس لے رہی ہے، الیکٹرک کا مسئلہ ہو تو وہ بات کر رہی ہے، اقامے کا مسئلہ ہو تو وہاں پہ. تو یہ کیا صورتحال ہے؟ کس گورنمنٹ کا کام کیا ہے پھر؟
گورنمنٹ کا کام صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں میں دینا. ایک خبر اور ایڈ کر دوں جس میں فیصل واڈا کے خلاف جو صورتحال چل رہی ہے، کارروائی ہو رہی ہے، اور اس میں الیکشن کمیشن نے واضح طور پہ اندیا دے دیا ہے کہ وہ حاضر نہیں ہو رہے، عدم حاضری کی بنا پہ اب یک طرفہ کارروائی ہوگی. تو فیض صاحب اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ واڈا صاحب کہیں کر لو جو کرنا ہے. وہ جوتا رکھ کے بھی سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو بات وہی ہے، یعنی یہ سیاست کے نئے اصول ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اور یہ سارے کے سارے سلسلے چلتے رہے. ان کے سامنے وہ کس کے پیچھے کھڑے ہیں ان کو معلوم ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ نہیں پیش ہو رہے، تو وہ بھی تو ایک بہت بڑا میسج ہے نا، بہت بڑا میسج ہے. تو اگین جو ہمارے دوست نے کہا، ندیم صاحب نے، بات وہی ہے کہ دیکھیے عدلیہ اس لیے بیچ میں آ رہی ہے، اس کو آنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں میں جو ہمارے جو ماشاءاللہ ہمارے جو نمائندے ہیں جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، ان میں اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ وہ ایک اچھی روایات قائم کر سکیں یا اچھی روایات کو برت سکیں. اگر آج جو ہو رہا، آپ دیکھیں زلفی بخاری صاحب کا جو بھی انٹرویو ہوا تھا آپ جیو پہ جو ہم نے شاہزیب نے جو کیا، اس میں آپ دیکھیں وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ 2 سال سے یہاں موجود ہیں، سٹیزن برٹش سٹیزن ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اب تک انہوں نے ان کا اسٹیٹس ہی انیکٹیو ہے FBR پہ. اتنی زحمت نہیں کا بات کی کہ کم از کم جو لوازمات ہیں ایک پاکستانی شہری ہونے کے اور اتنی بڑی پوزیشن ہولڈ کرنے کی، اس کا پہلا اسٹیپ ہی لے لیں کہ اپنے آپ کو وہ کر لیں اور ظاہر آئمائشیں کریں. تو یہ دیکھیے اس کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے اگر ہمارے پاس اخلاقی جرت نہ ہو تو پھر کون آئے گا؟ ظاہر ہے وہ آئے گا جس کی آڑ ہمارے واڈا صاحب لے کے بیٹھے تھے لائیو پروگرام میں، یا پھر وہ آئے گا جن کے حق میں ترازو کام ہو رہا ہے. میں نے بھی ان کا زلفی بخاری کا انٹرویو کیا تھا، تو میرا یہی سوال تھا کہ عام تاثر یہی ہے، اور ایون کیبنٹ کے اندر بھی لوگ بات کرتے، جو الیکٹڈ جو لوگ ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے نان الیکٹڈ لوگوں کو امپورٹ کر کے بٹھا دیا گیا. تو یہ اس پہ ان کا کہنا تھا کہ الیکٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہوتا، کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں ان کا صرف کارکردگی ہوتی ہے اصل. تو بات یہ ہے کہ جو نان الیکٹڈ ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے، وہ سب کے سامنے سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. یہ تو اتنے بڑے عوام کی توہین ہے، ووٹ کی توہین آپ نے کی. ایک آپ کا آئین پورا اس پہ بیس کرتا ہے، اس پاور پہ، ڈیموکریسی پوری، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی کمال نہیں ہے. تو یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سیاستدان جواب دیں ہیں، اور کس کو جواب دیں ہیں؟ جن کے بنا پہ وہ نمائندے بنتے ہیں، عوامی نمائندے. دیکھیں فیصل، بات پتہ کیا بیسیکلی یہ اسی لیے اتنے شان سے ٹھاٹ سے چل رہے ہوتے ہیں سارے. ہمارے بدقسمتی سے جو ووٹرز جو ہیں وہ اپنا رول اس طرح ادا نہیں کرتے. یہ صرف ہم نے ایک دفعہ KPK میں 2 دفعہ دیکھا ہے کہ وہ دوسری دفعہ پھر کسی کو موقع نہیں دیتے، لیکن ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ انہوں نے کیا کر دیا پچھلی دفعہ. اور اسی طرح پورے ملک میں عوام کا بھی یہی ہے، اگر جو بھی ہیں آپ کا رکن اسمبلی وہ کارکردگی نہیں دکھا رہا تو پھر کیوں منتخب کرتے ہیں؟ ووٹ نہ دیں، ان سے جواب لیں، ان سے کوئی جا کے چہرہ تک نہیں دکھاتا. کتنے مسائل کا شکار ہیں لوگ، کووڈ-19 میں ان کا کیا اثر ہو گیا، مہنگائی میں کیا اثر ہے. ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے نیب کے حوالے سے، اور خواجہ برادران یعنی پیراگون سٹی پر کنٹرول جو ہے وہ ثابت کرنے میں نیب ناکام رہا ہے، یہ فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں جملے بولوں تو شہباز شریف نے بھی ایک ٹویٹ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیس جو ہے خواجہ برادران پہ وہ انتقامی کارروائی ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ندیم صاحب میں چاہوں گا کہ آپ آغاز کریں. اب دیکھیں نیب سے متعلق تو مستقل جب سے اس کو ادارے کو بنایا گیا ہے اس وقت سے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ انجینئرنگ کے لیے، آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے. اور عدلیہ نے جس طرح سے جو اتنا طویل فیصلہ اپنا دیا ہے، یہ اس میں انہی محرکات کو سامنے لے کر آئیں. یہ ہو کیا رہا ہے، یہ سسٹم کو کس طرح سے خراب کیا جا رہا ہے. ابھی جتنی بھی دیکھیں گرفتاری ہوئی ساری ہے، الزامات لگا دیے جاتے ہیں ان کے اوپر، بڑی بڑی پریس کانفرنس حکمراں جماعت کر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور ان کی کس طرح سے تار تار عزت کی جا رہی ہوتی ہے. پھر وہی سرخرو ہو کے جب عدلیہ سے نکلتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو ان کے خلاف بیان بازیاں کی گئیں، پریس کانفرنس کی گئیں، ان کو بند کیا گیا، ان کی عزتیں خراب کی گئیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ اسی طرح سے ہے کہ 22 سال
کسی کو بے جرم خطا اسیر بنا کے رکھیں, بعد میں پتہ چلے کہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا, پھر رہائی مل جائے, تو اس کے ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہمیں اس طرف دیکھنا ہوگا. دیکھیے اس میں رانا صاحب دیکھیے دو اہم پہلو ہیں اس میں, اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. دیکھیے یہ دنیا کا ایک لگا بندہ اصول ہے کہ پروسیکیوشن کو ثابت کرنا پڑتا ہے بیانڈ ڈاؤٹ کہ کوئی مجرم ہے, اور اس کے بعد ہی اس کو مجرم قرار دیا جاتا ہے. اچھا, جہاں لوگ مجرم ثابت نہیں ہوتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے not necessarily کہ وہ شخص جس کو بری کیا جا رہا ہے اس نے وہ جرم نہ کیا. ویسٹ میں ہمارا جو خود نظام عدل ہے, نظام انصاف ہے, وہ ظاہر ہے کہ برطانیہ سے ہم نے حاصل کیا. تو ان کی ایک مین ایک چیز یہی ہے کہ اگر فرض کیجیے کوئی قتل کا بالکل سب کے سامنے کیا ہے, اس نے سب معلوم ہے قاتل ہے یہ, لیکن اگر پروسیکیوشن ایک ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر اس چیز کو ثابت نہ کر سکے, یا انہوں نے گرفتار کرتے وقت, جیسے امریکہ میں ایک قانون ہے کہ آپ کو جب بھی آپ گرفتار کرتے ہیں کسی کو تو مرنڈا رائٹس سے کہا جاتا ہے کہ تم خاموش رہ سکتے ہو, تم وکیل کر سکتے ہو, تم کال کر سکتے ہو, یہ سارے اگر وہ رائٹس گرفتار کرتے وقت نہیں پڑیں گے تو پورے کا پورا مقدمہ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے, اگین میں ہمارے خواجہ برادران کو پورا وہ دے رہا ہوں, لیکن دیکھیے کچھ ذرا غور بھی فرمائیے. اگر سیاست آپ دیکھیں, آج سے 20 سال پہلے خواجہ برادران کیا تھے, 10 سال پہلے کیا تھے, 15 سال پہلے کیا تھے, آج کیا ہیں. اگر ان کے خلاف کوئی چیز ثابت نہیں کی گئی تو اس سے دو باتیں ثابت ہو رہی ہیں. ایک نیب کی نااہلی, اٹموسٹ نااہلی, اور دوسری ظاہر بات ہے ان کی اپنی ایک برولینس, ان کی اپنی ایک کارکردگی کہ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ اس طرح سے کیے ہیں. دیکھیں حرکتیں تو ہوئی ہیں نا, حرکتیں تو ہوئی ہیں سیاستدانوں نے. یہ کہنا کہ فرشتے ہیں, اور یہ چونکہ نیب جیسے ہمارے سرتاپا انہوں نے ایک ندیم صاحب آپ کی بات پہ ہنس رہے ہیں, تو ان سے پوچھنے کہ وہ حرکتیں ہوئی ہیں یا نہیں دیکھیں نا, نیب ایک طرح جس طرح فیض صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اس طرح ایک اور بھی اس کا تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ نیب ان کے اوپر کیسز کر دیتے ہیں, یعنی اس کے پہلے پورا ہوم ورک اس طرح سے نہیں ہوتا. جب عدالتوں میں کیس جاتے ہیں اسی طرح سے پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, کیوں انہیں ثبوت چاہیے ہوتے ہیں, وہ ثبوت یہ پیش نہیں کر سکتے, ان کو پھر اس طرح سے کلین چیٹ بھی مل جاتی ہے. اور پھر ایسے فیصلے اسی لیے آتے ہیں, اس طرح کے ریمارکس دیے جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ جلد بازی میں کام کر دیتے ہیں اور ثبوت اس طرح سے پورے اکٹھے نہیں کرتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ پھر سب چھٹ جاتے ہیں, اس کے بعد بولتے ہیں آپ نے کیا ہے. اور یہ نیب اس لیے بدنام بھی ہو رہا ہے, اور یہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں کہ جسے وفاداری ایک اور ٹاپک ہے میرے پاس, ایک اور خبر ہے, اس پہ بھی بات چاہوں گا, کیونکہ حالیہ ابھی وزیر اعظم عمران خان نے دورہ کیا لاہور کا, اور وہاں پہ جو چیم گوئیاں تھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہٹائے جانے کی, اور وہ افواہیں ہی بن گئیں, وہ دم توڑ گئیں. لیکن اس کے بعد بھی ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی ہے. وہ جو وزیر قانون پنجاب ہیں وہ وزیر اعظم سے ملتے ہیں, راجہ بشارت, اور پیغام پہنچاتے ہیں چودھری برادران کا. تو یہ اب کیا گہما گہمی ہوگی, اور وہ کون سی ہلچل ہوگی جس میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ مزید کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب یا عثمان بزدار کے حوالے سے کوئی بات چیت؟ دیکھیں یہ صرف چلتا رہے گا, کیونکہ پچھلے کوئی 2-1 ہفتے سے ملاقاتیں, میٹنگز چل رہی ہیں سائیڈ لائن پہ, کہ 7-8 لوگ پنجاب کے مل چکے ہیں عمران خان سے, ان کی بات چیت چل رہی ہے. اور یہ بھی دیکھیں جو کل صرف 3 سیکنڈ کا کلپ ایک یہ ریلیز کیا گیا ہے, لیکن یہ انتہائی اہمیت کا حامل کلپ ہے. اور یہ راجہ بشارت جو ہیں یہ سب کے لیے, میں سمجھتا ہوں وہاں پہ پنجاب میں شاید سب کے لیے قابل قبول بھی ہیں, وہ اپوزیشن جماعتیں بھی ہوں اور حکمراں جماعت کے بھی کچھ لوگ ہیں. لیکن ہاں تھوڑے بہت اختلاف ان سے کر سکتے ہیں, لیکن ان کا آنا اور پیغام لے کے آنا, یہ تو خیر ایک وہ بات ہے کہ پیغام لے کر آئے ہیں. تو اصل یہ تھا کہ یہ 3 سیکنڈ کلپ ریلیز کیے جانے کا مطلب, اس کے پیچھے در پردہ کیا عزائم ہے, وہ امپورٹنٹ بات ہے. اس میں نظر آتا ہے کچھ ہے بالکل اس طرح کا ایک تو پریشر ٹیکٹک کے لیے عثمان بزدار کو بھی وہ کرنا, دباؤ میں رکھنا ہے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی لائن میں رکھنا ہے کہ وہ بھی کہیں بیٹھ نہ جائیں, غیر فعال نہ ہو جائیں. صحیح. فیض صاحب آپ کیا کہیں گے؟ وہ ایک بڑا مشہور گانے کا ایک بول ہے, سونیا دل دا معاملہ. صحیح. بزدار کا معاملہ سونیا دل دا معاملہ ہے. ٹھیک. دل دا معاملہ بہت گہری بات ہے. میں آپ کی بات سے تو more than 100% اتفاق کر سکتا ہوں, لیکن جو بات کر رہے ہیں نا ندیم صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ بزدار صاحب بھی ذرا
یعنی کنٹرول میں رہیں. کیا واقعی آپ کو وہ شخصیت ایسی لگتی ہے؟ یہ دل کے معاملے ہیں, دل کے معاملے اپنی جگہ پہ ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ گفتگو کو طوالت ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ اس پہ تبصرہ میں مزید بڑھاؤں. آپ صرف اتنا کہہ دیں پنجاب کی صورتحال کیسی لگ رہی ہے آپ؟ دیکھیے دل کا معاملہ ہے اور روحانی معاملہ ہے, یہ آپ ٹھیک ہے. اب یہ روحانیت کے حوالے سے ہی میں پوچھ لیتا ہوں, یہ عمران خان اور بزدار صاحب دونوں ساتھ جائیں گے اگر گئے. میں وہی سننا چاہتا ہوں. ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے. ندیم صاحب بڑی گہری بات کر دیتے ہیں آپ. میں نے ان کے دل کے معاملے چڑھائے تھے, آپ انشورنس پالیسی, یعنی بہت ساری ایسی باتیں جڑی ہوئی چھپی ہوئی ہیں. دیکھیں آپ کو کتنے اچھے جملے مل گئے ہیں. نہیں, وہ جملے اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں, لیکن مجھے پوچھنا صرف یہی ہے کہ واقعی وہ ہلچل ہے اب پنجاب میں, یا وہ بس ایک کہانی ہوتی ہے وقتی طور پہ اور اس کو دبا دیا جاتا ہے؟ اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اکٹھے جائیں گے, اور ندیم صاحب نے ایک بار پہلے بھی کہا ہے کہ وقت ہے درکار وہ ستمبر اور دسمبر. دیکھیں سنجیدگی کی بات یہ ہے کہ مذاق سے ہٹ کر کہ دیکھیں وزیر اعظم بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں, اور اگر وزیر اعظم کی بات کو آپ اہمیت دیتے ہیں, دنیا اہمیت دیتی ہے, تو میرا خیال اس معاملے کو وہیں بند ہو جانا چاہیے. صحیح. ندیم صاحب محدود وقت ایک جملہ مجھے آپ سے بھی چاہیے. بات دیکھیں یہ مزید اس میں تیزی آنی ہے, لیکن وقت جو مقررہ وقت ہے جس نے مقرر کیا ہے انہیں پتہ ہے یہ کب تک اس معاملے کو طول دینا ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا نا کہ ایک دوسرے کی انشورنس پالیسی ہے, صحیح, تو بس اور مشروط ہے وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. ندیم رضا صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, اور واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے محترم جناب فیض رحمان صاحب, آپ کی شرکت کا شکریہ, آپ کے وقت اور تجزیے, قیمتی وقت اور تجزیے کا شکریہ. تھینکس اے لاٹ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.